बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। आज दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि वर्सटाइल टच है, मैं इसमें कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक के ऊपर, हर मौजू के ऊपर कोशिश करूं कि आप तक कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई यूजफुल व्लॉग्स, यूजफुल वीडियोस पहुंचाऊं। आज इसमें ना तकरीबन मैंने हर सब्जेक्ट को अपनी तरफ से तो एड्रेस किया, लेकिन थोड़ी सी तशनीकी थी कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री, जो मिलिट्री हिस्ट्री है, हमारे असलाफ के कारनामे, हमारी जो बड़ी बड़ी शानदार जंगें आलम इस्लाम में हमारी मुस्लिम सिपाह ने जीती, ख़ास तौर पर जिनका आगाज़ ख़ास तौर पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हुआ, नबूवत के आगाज़ में ही, और फिर सबसे पहले ग़ज़वा बदर से जिसका आगाज़ हुआ और 313 वर्सेस 1000 किस तरीके से माशाल्लाह शानदार फतह हासिल की, और उसके बाद फिर फतूहात का सिलसिला हमेशा चलता रहा। तो मेरी कोशिश है कि इन तमाम में से जो हमारी ख़ास ख़ास जंगें हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे यूथ को, हमारे असलाफ को और हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे ये पता चले कि कितनी अजीम कौम है ये मुसलमान कौम, और कितने अजीम हैं हमारे असलाफ। हमें भी उसी तरह अजीम बनना है। बदकिस्मती से हमारे सिलेबस में जो एकेडमिक्स में मैं देखता हूँ, उस तरह नहीं है कवरेज जो होनी चाहिए नई नस्ल को, जो हमें सिखाना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि इस व्लॉग में और आइंदा भी कुछ व्लॉग ऐसे मैं ज़रूर रखूँगा कि जहाँ पे यूथ के लिए भी, और इवन जो हमारे बड़े लोग हैं, उनको भी अपनी मेमोरीज को ब्रश अप करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं ऐसे व्लॉग देता रहूँ। आज मेरा जो है टॉपिक है आज का, वो है जंग मौता। एक तो ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हुई, और दूसरा ये है कि इसमें बड़े बड़े अजीम सहाबा कराम, और ख़ास तौर पे मेरे ऑल टाइम फेवरेट सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्लाम कबूल करने के बाद 3 ही माह हुए थे उनको इस्लाम कबूल किए हुए। तो ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें उनको अपने जौहर दिखाने का, मुसलमानों की जानिब से जौहर दिखाने का मौका मिला, और उसके बाद फिर उनको पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। सारी ज़िंदगी हमेशा फतूहात ही फतूहात, और बड़ी अजीम फतूहात हासिल की। तो एक तो मैं इस जंग मौता का मैंने इसलिए इंतखाब किया कि इसमें आपको मैं थोड़ी आगाही देना चाहता हूँ। फिर दूसरा ये है कि मेरे फेवरेट राइटर इनायतुल्लाह अल्तमश, मैंने इनको बहुत पढ़ा, और उन्हीं से मुतासिर हो के आप कह सकते हैं कि ये जो आज का मैंने व्लॉग का इंतखाब भी किया, और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। मैंने इनको बहुत पढ़ा, और उनकी ख़ास तौर पे जो बुक है शमशीर बेनियाम, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, मैं समझता हूँ हर घर में, हर मुसलमान के घराने में ये होनी चाहिए। अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उसमें न सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कारनामे, लेकिन इवन अव्वाइल इस्लाम से तमाम जो हमारे बड़े बड़े सिपा सालार थे, उनके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके, और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मोहब्बतें बड़ी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इनायतुल्लाह साहब ने इसको एक ऐसे नावल के अंदाज में पेश किया जिसको पढ़ के, सुन के मज़ा आता है। फिर इसके अलावा भी मैंने कुछ रिसर्च किया, तो आज का व्लॉग जो है जंग मौता के ऊपर है। जंग मौता इसलिए भी कि देखें, यहाँ पे कुछ लोग इसको ग़ज़वा मौता भी कहते हैं। देखा जाए तो जो वैसे जो रवायतन हम कहते हैं ना कि ग़ज़वात वो हैं जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ़्स नफ़ीस शिरकत की या उनको लीड किया। और सरिया जो है उन जंगों को कहा जाता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में हुई, लेकिन आप खुद नहीं शिरकत कर सके, या आपने अफवाज को, मुस्लिम अफवाज को, अपनी अफवाज को भेजा कहीं पे किसी मार्के के लिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ग़ज़वा आप हर इस्लामिक के लिए, मतलब अरबी में ग़ज़वा का मतलब जंग है, तो इसलिए आप कह सकते हैं ग़ज़वा, लेकिन रवायतन हम उन जंगों को ग़ज़वा कहते हैं जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। तो जंग मौता उस लिहाज से सरिया या जंग मौता आप इसको कहते हैं। और इसमें जंग मौता में एक और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसने मुसलमानों की ना आइंदा फतूहात की बुनियाद रखी। जंग मौता ने, इससे पहले मुसलमानों ने अपना आप मनवा लिया था। चश्मे फलक ने यह भी देखा कि
غزوہ بدر میں 1000 کفار اور صرف 313 مسلمان، اور وہ بھی ذرائع جنگ اتنے نہیں تھے جتنے کفار کے پاس تھے، گھوڑے، تلواریں، تیر، نیزے، زرہ بختر وغیرہ، لیکن انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اس پہ غزوہ احد دیکھ لیں کہ غزوہ احد میں بھی چشم فلک نے یہ دیکھا کہ 700 مسلمانوں کے اگینسٹ 3000 کفار، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان غالب ہی رہے۔ پھر آپ غزوہ خندق میں دیکھیں 10,000 کفار اور صرف 3000 مسلمان، اور ناکوں چنے چبوا دیے کفار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ لیکن جنگ موتا اس لحاظ سے تو بہت ہی زبردست تاریخ میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں صرف 3000 مسلمان اور 2 لاکھ کا لشکر جرار کفار کا، جس میں کرسچنز بھی تھے، رومن خاص طور پہ ہرکل کی فوج، اور وہ بہت بڑا، اور پھر غسان قبیلہ جو ہے میں آگے اس کا ذکر کروں گا، تو 2 لاکھ کی مشترکہ فوج کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر۔ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا نظارہ دیکھا، اور نہ ہی شاید بعد میں بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کے اگینسٹ جا ٹکرے شیر، اور پھر کس طرح ان کو شکست دی، یہ میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوستو، دیکھا جائے تو عنایت اللہ کے ہی اس ایک اقتباس سے آغاز کرتا ہوں، جنہوں نے یہ شمشیر بے نیام کتاب لکھی اور بہت ساری اور بھی لکھی ہیں۔ تو اس میں عنایت اللہ صاحب نے بڑا خوبصورت بات کی کہ شہیدوں کو آپ دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں، اور اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، اس پر آپ بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا بادشاہ، اور شہیدوں کے نام پہ آپ خدا نخواستہ مٹی ڈال دیں، کسی شہید کی قبر کو نظر بھی آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دورائے پر پھر بھی آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے، اور آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشائیت کا نشہ اتار دیں گے۔ اور جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس حکم کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ دوستو، عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے، اور اس کے قریب سے گزرنے والوں کو بھی شاید یہ پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے اور اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی اور اپنی زندگی کا جواز جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، اس کا احساس دلا دیا۔ مطلب یہ بڑا زبردست واقعہ ہے کہ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے، وہ 13.5 صدیاں یا 14 صدیاں پہلے اسی مقام پر لڑا گیا تھا، اور پھر یہ مقام گزرتے وقت کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے، اور آج بھی وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 1350-1400 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں، اور کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں، اور ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ مانند سیلاب ہے، مارکا بڑا خون ریز ہے۔ اور یہ خواب 1-2 آدمیوں نے نہیں دیکھا، ویورز وہاں کے بہت سے لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ اور یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 یا 14 صدیاں پہلے یہاں حق اور باطل کا مارکا لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے، اور یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی۔ تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں اور
رومنز کی ایک لڑائی ہوئی تھی اور یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہداء یا شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور مسجد کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی تھی، اور اس جنگ میں خاص طور پہ 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں، اور مدینہ میں آ کر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے ان کو اسلام قبول کیے ہوئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھ کر فیض حاصل کیا کرتے تھے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن ضرب و حرب کے ماہر جنگجو تھے، ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں ہمیشہ خوش رہے۔ دوستو، آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی ان کے پاس فوج بہت بڑی تھی، اور اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما یوز ٹو بی اے بگ پاور، روما بہت بڑی طاقت تھی۔ روما کا شہنشاہ ہرکل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، پھل پھول رہا تھا ماشاءاللہ، تو قبیلہ قریش کے ہزار حال لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے ہوئے مجھے سردار جو تھے اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے، اور کئی ایک چھوٹے قبیلے حلقہ بگوش اسلام بھی ہو چکے تھے۔ اچھا، مدینے میں اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان جو ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے، اور جنگی تیاریوں میں بھی مصروف ہے۔ اور یہ بھی سنا گیا تھا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرکل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد، جن کا نام تاریخ میں شاید اس طرح محفوظ نہیں ہے، لیکن بیشتر لوگ انہیں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ انہیں آپ نے غسان کے سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں، اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال کے ساتھ بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرکل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرکل سے بچایا جائے۔ اب اس پہ جو ہے نا، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب سنا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خدا کی قسم اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ خالد بن ولید کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہم و فراست بہت تھی، تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ تو خالد نے ایک محفل میں یہ جب کہا تو
ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہرکل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا کر لے جائے گا، کیونکہ ہرکل کی بہت بڑی طاقت تھی اس کی، مطلب عسکری طاقت بظاہری جو آپ کہہ سکتے ہیں، بظاہر جو تھی۔ تو غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے، کسی اور نے یہ کہا۔ تو پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرکل کا غلام ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہرکل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرکل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی جو ہے، یا ان کے جو قاصد تھے، وہ بصرہ کو جا رہے تھے۔ غسان کا دارالحکومت چونکہ بصرہ میں تھا، تو ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ ان کے ساتھ 3 محافظ بھی تھے۔ اچھا، بڑی لمبی مسافت کے بعد جب ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد ہیں وہ موتا کے مقام پر پہنچے، تو انہوں نے ذرا سا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریبی قبیلہ غسان کی ایک بستی بھی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ تو سردار، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں اس نے بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو جو قاصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں۔ اور ایلچی نے جب یہ جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تو کیا تم قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ یہ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ پیغام کیا ہے؟ تو پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، یہ قاصد نے آگے سے جواب دیا، اور باطل کے عقیدے کو ترک کر دو۔ اس پر شرجیل نے یہ جواب دیا تھا جو تاریخ میں رقم ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ اور اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے واپس مدینے چلے جاؤ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے کہا تھا کہ میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جس حکم کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ تو اس پہ شرجیل بن عمرو نے کہا تھا کہ میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ تو اس وقت یہ جو قاصد ہے نا، ان کے 3 محافظ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اندر سے 3 آدمی نکلے اور کسی کی خون آلود لاش کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ان کے قاصد کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، اس نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھی تھے؟ تو شرجیل نے جب محافظوں سے یہ پوچھا تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ تو اس پہ ایک محافظ نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ پیغام اس کے پاس تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر اب بصرہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو شرجیل نے کہا کہ جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے، اور اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں پہ بھی قتل ہی ہو جاتا۔ تو اس پہ ایک محافظ نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے، تو میں تمہیں مہمان سمجھ کر ہی تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ اس پہ شرجیل نے یہ کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مطلب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ قاصدوں کے ساتھ کتنا بڑا بہیمانہ رویہ رکھا گیا، جو کہ اس زمانے کی روایات کے بھی خلاف تھا۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں ان کی لاش بھی دے دوں۔ اب یہ سارا جب ہوا تو یاد رکھیں کہ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے، اور یہ سب اس ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے۔ لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے تو ان کے چہروں پر نہ صرف گرد کی تہ اور تھکن کے آثار تھے، بلکہ غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینے داخل ہوئے
تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے، محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جاتے تھے، اور موتا کے شرجیل بن عمرو کا قتل ہم سب پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ باہر دیکھا کہ مدینہ میں مطلب ساری آبادی اکٹھی ہو گئی ہے، اور عربوں کے رواج کے مطابق لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ قتل کی سزا قتل ہوتی ہے، اور لوگ انتقام کے بھی نعرے لگا رہے تھے۔ تو اس دور میں بھی نا آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کی جو ہے نا ان کی حیثیت سفیروں کی طرح ہوتی ہے، بہت عزت دی جاتی تھی، اور دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ تو کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مقصد جو ہے یا مطلب جو ہے وہ طبل جنگ بجانا یا اعلان جنگ کیا جانا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے فرمایا کہ اہل مدینہ، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا، اور اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، اور ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں۔ ہجوم یہ نعرے ساتھ لگاتا جا رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹیں گے۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار کے جو فرائض ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور اگر عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرما دے تو فوج اپنا سپہ سالار پھر باہمی مشاورت سے خود چن لے۔ اچھا، مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور باہر مدینے سے باہر تک جا کر ساتھ ان کے چلتے چلتے پیدل ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا تھا۔ اچھا، یہاں روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک یہودی نعمان جو ہے وہ بھی اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر فرمائے، اور ساتھ کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوں گے، اور یہ شہید ہوئے تو یہ ہوں گے۔ تو اس یہودی نے یہ کہا کہ اگر یہ واقعی شہید ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ثبوت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی جب کسی کو کہہ دیتے تھے کہ یہ شہید ہوگا تو وہ شہید ہوتا تھا، چاہے وہ 100 بندوں کو کہیں تو 100 شہید ہوتے تھے۔ تو دوستو، ایک یہودی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی تائید اس وقت کر دی تھی، اور یہ بعد میں سچ ثابت ہوا کہ تینوں یہ جو سپہ سالار آپ نے متعین فرمائے تھے، تو آپ کو ادراک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شہید ہوں گے، تبھی درجہ بدرجہ سب کو مقرر فرمایا تھا۔ اچھا، آپ نے نا ساتھ رخصت کرتے وقت یہ بھی فرمایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو کہ ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، اسے قتل کیا جائے، اور پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اور اگر اسلام قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اچھا، مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار نہیں تھے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ان کو اسلام قبول کیے ہوئے محض 3 مہینے ہوئے تھے۔ اچھا، روما کے شہنشاہ ہرکل کی فوج آج کے جو اردن ہے اس میں کسی جگہ آ کے خیمہ زن تھی۔ اچھا، یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا اس وقت، اور فوج کی تعداد مورخین کے مطابق ہرکل کی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور یہ 1 لاکھ فوج
بڑی ٹرینڈ آرمی تھی، بہت تگڑے ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، ذرائع جنگ بہت تگڑے تھے، ذرا بختر ان کی بہت سٹرونگ ہوتی تھی، اور بھی ان کے پاس نیزے بھالے، ہر لحاظ سے یہ بڑی سٹرونگ آرمی کہلاتی تھی اس وقت۔ اچھا، یہ فوج اس وقت علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل اور گھوڑے جو تھے نا، ان کے گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ کھڑی فصل غسان قبیلے کے لوگوں کی کھا رہے تھے، اور لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے جو ان کے سردار تھے اور کماندار تھے ان کے خیموں میں تھیں، یعنی انہوں نے اٹھا لی تھی وہاں سے۔ اچھا، ہرکل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل ہوتا تھا، اور اس وقت بھی یہی تھا، یہ ان کی روایت تھی ان لوگوں کی۔ اچھا، قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا، اسے ہرکل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی، تو وہ بیش قیمت تحائف اور قبیلے کی بڑی حسین 10-12 لڑکیاں اپنے ساتھ لے جا کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا، اور ان لڑکیوں میں سے اس وقت 2-3 ہرکل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس نے ہرکل نے اسے، قبیلہ غسان کے سردار اعلیٰ کو کہا، تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے، تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی، جو غسان کے سردار اعلیٰ نے پھر جواب دیا تھا کہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا اور اسے موتا میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ہرکل نے پھر یہ پوچھا کہ کیا مدینے والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں گے؟ اس پہ سردار اعلیٰ نے کہا کہ ان کی جنگی طاقت تو کم ہے لیکن جرت زیادہ ہے، یعنی ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس جنگی طاقت وہ گھوڑے یا اسلحہ یا ذرائع جنگ یا رسد و رسائل وہ تو نہیں تھے اتنے، لیکن اس نے کہا کہ ان کی طاقت کم ہے، جرت زیادہ ہے۔ سردار اعلیٰ نے جب یہ کہا تو اس پر ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے، پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملیں تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ محمد اور ان کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگے ہیں۔ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس پہ غسان قبیلے کے سالار اعلیٰ نے کہا کہ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ تو اس نے کہا کہ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے، آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اور اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، یہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اور اس پہ ہرکل نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تو غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا کہ اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کہ یا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا اور میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا، اور آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ مدینے والوں کو تقویت ملے گی، کیونکہ ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور مدینے میں ایک فوج جو ہے ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ یہ ڈسکشن ان دونوں کی تھی۔ تو ہرکل نے پھر کہا کہ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس پہ غسان قبیلے کے سردار نے کہا کہ پھر اپنی فوج کو حکم دیجئے کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دے۔ ہرکل نے کہا کہ ہاں میں حکم دے دوں گا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مدینے والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینے کی طرف بڑھیں گے۔ تو پھر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا دوستو۔ مدینہ کے 3000 شیر دل، 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے، اور موتا سے کچھ فاصلے پر مان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ذرا غور کریں کہ مدینہ میں
مدینہ سے اس جگہ موتا تک جہاں یہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ اپنے مرکز سے دور، جبکہ غسان قبیلہ اور ساتھ ہرکل کی 1 لاکھ، غسان قبیلے کی 1 لاکھ فوج، وہ تو ان کا مقام تھا، وہ تو اپنے مرکز کے پاس تھے۔ مسلمان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ اور صرف 3000 کی، محض 3000 کی فوج کے ساتھ وہاں گئے، اور وہ مان نام کے ایک مقام پہ وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اچھا، اس علاقے اور اس کے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج جو ہے موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے نا 3-4 مجاہدین کو غریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا، وہ ایک جاسوسی کا جو طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے، اور وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور آگے چلے گئے تھے، پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے، اور دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں، اور لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اور یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے، اور انہوں نے قافلے کے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی، اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے۔ تو قافلے کے آدمیوں نے ان کو کہا کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرتا چلا آ رہا ہے، اور تم سے اونٹ اور دولت چھین لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں ہے، صرف سنا ہے، اور یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے، اور ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے تھے۔ اچھا، مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا، تو مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی، وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں رازنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے کھانا کھلایا اور خاصی ان کی آؤ بھگت کی، اور وہاں انہیں یہ اطلاع بھی، جو معلومات تھیں وہ بھی انہیں مل گئیں۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرکل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا، اور قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرکل کی فوج میں شامل کر دی تھی، اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرکل کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ اور 1 لاکھ ہی غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اسے اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن وہ متعصب، میں کہوں گا کہ متعصب قسم کے مورخ ہیں، جو مسلمانوں کو کی اتنی مطلب چھوٹی سی فوج کے اگینسٹ 2 لاکھ کا لشکر بتاتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ تو 1 لاکھ قبیلہ غسان کی فوج تھی، اور 1 ہی لاکھ ہرکل کا لشکر تھا۔ 2 لاکھ کی فوج، اچھا چلیں جی، اختلاف کچھ بھی ہو، 2 کی بجائے وہ 1 لاکھ بھی بتائیں، تو یہاں پہ غور کریں کہ مسلمانوں کی تعداد تمام مورخین نے 3000 ہی بتائی ہے۔ تو دوستو خود سوچیں کہ 3000 بمقابلہ 2 لاکھ، یعنی ایک مسلمان سپاہی مجاہد کے مقابل 66 مشترکہ افواج کے، دونوں افواج ہرکل اور غسان کے 66 یعنی ان کے جنگجو، اور صرف ایک مسلمان مجاہد، اور پھر بھی اللہ جسے فتح دیتا ہے، جسے ہمت دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا۔ اچھا، اس صورتحال نے مجاہدین کے سالاروں کو وقتی طور پہ پریشان تو کیا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا، یعنی دنیاوی حالات کی بات کر رہا ہوں، بظاہری عددی برتری کو دیکھتے ہوئے شاید، کہ دشمن کی اس ہیبت ناک جنگی قوت اور اپنی قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے شاید وہ واپس ہو جاتے، لیکن انہوں نے واپسی کی نہیں سوچی۔ ان کو بھیجنے والا کون تھا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر وہ واپس کیسے جا سکتے تھے؟ اللہ کے سپاہی تھے، اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں کے سائے میں ان کو رخصت کیا تھا۔ البتہ انہوں نے یہ کیا کہ وقتی طور پہ مان سے آگے کی پیش قدمی روک دی۔ اب وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ زید بن حارثہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم واپس چلے گئے تو ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینے تک چلے آؤ۔ یہ عبداللہ بن رواح نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
ہم دشمن کو یہیں روکیں گے، کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں بڑے لشکر کو روک پائیں گے؟ یہ سوال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ تو پھر اس پہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ ماضی کی ساری جنگیں آپ دیکھ لیں کہ ہم ہر جگہ تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن اللہ کی فتح، نصرت، مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات لے آئے۔ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اس پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، اور خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں۔ یہ الفاظ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مدینے میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں مدینے میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں، ہم جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے انتہائی جوشیلے لہجے میں خطاب فرمایا کہ 3000 مجاہدین کا جوش اس وقت آسمان پہ جا پہنچا، ان کے نعرے زمین اور آسمان کو ہلانے لگ گئے، اور سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کوچ کا حکم دے دیا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے، اور مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے جو لشکر ہیں وہ آگے آ رہے تھے، وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن دوستو، یہ ایک چیز بتا دوں کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے فضل سے ان کا خون اتنا ارزاں نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کی خاطر لڑتے ہیں، اور ہرقل اور ان کی فوجیں، ان کو بھی اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ یہ پیچھے جانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی۔ دوستو، میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک پاز لوں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ جی دوستو، تو میں بات کر رہا تھا کہ مجاہدین آگے بڑھتے چلے گئے اور بلکہ پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت کئی گنا زیادہ تھی، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ وہ تھی پوری فوج، ہرقل کی فوج اور غسان قبیلے کی، دونوں کی 2 لاکھ کی فوج، اس سے آگے یعنی کہ جو ان کے دستے تھے نا، ان کے مجاہدین کے رستے میں وہ حائل ہو گئے، یعنی پہلا انکاؤنٹر ان کا وہاں پہ ہو گیا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں وہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی، اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ اچھا، غسان کی فوج نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پسپائی کر رہے ہیں۔ وہ پسپائی سمجھ کرنا تو ان کے مجاہدین کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے ٹریپ میں آ گئے، اسلامک لشکر کے ٹریپ میں آ گئے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا، زید بن حارثہ نے یہ کیا تھا کہ موتا کے مقام پر وہ وہاں پہ رک گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے آگے مجاہدین کو آگے لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے مجاہدین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں پہلو، بائیں پہلو اور قلب۔ اچھا، دائیں پہلو کی قیادت جو ہے انہوں نے قتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، بائیں پہلو کی عبایہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، اور خود جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب میں، مرکز میں رہے۔ سپہ سالار ان دنوں اسی طریقے سے مرکز میں یا قلب میں ہوتے تھے، لیکن عام طور پہ سپہ سالار فرنٹ سے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس نے پوری لڑائی لڑانی ہوتی تھی۔ لیکن چھوٹی فوج تھی، 3000 کا لشکر تھا،
اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was leading from the front، تو قلب میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا اور پھر بڑی بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، مجاہدین کو انہوں نے للکارا اور کہا کہ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں، آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اسے مت ڈرو، یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے، میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی، دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ کرنا اور اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا، ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھا لیا اور دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ اچھا، زید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین دائیں اور بائیں پہلو سے پھیل گئے اور آگے بڑھے، اور یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا، مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، چونکہ تعداد کم تھی تو آپ نے براڈ فرنٹ دے کے تاکہ دشمن کو دائیں بائیں سے ان کو انویلپ کرنے کا موقع نہ ملے، تو آگے بڑھتے چلے گئے۔ زید نے قلب کو آگے بڑھایا اور خود آگے سے لیڈ کر رہے تھے۔ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا جذبہ اور حوصلہ دیدنی تھا، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ علم بھی سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور ہلے بول رہا تھا۔ اچھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہیں ہونے دیا اور ان کی للکار بھی خاموش نہیں ہوئی، اور علم اٹھائے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر بھی ان کے جسم میں برچھیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اچھا، علم گرتے ہی اسلامی سپاہ کسی حد تک بددل ہوئے، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھا لیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ رسول اللہ کے شہدائیوں، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ قیادت سنبھال لی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں، ممبر نبوی پہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، تشریف رکھے ہوئے، تشریف فرمائے ہوئے، پورا منظر اپنے جو ارد گرد صحابہ کرام تھے ان سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت جب یہ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا، حضرت زید بن حارثہ جس دلیری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ بھی ذکر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ زید شہید ہو گیا اور اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر بڑے دلیرانہ انداز سے لڑے، بہت دلیری سے لڑے، لڑتے لڑتے دشمن کی صفوں کے اندر گھس گئے، اور اتنا چھوٹا سا لشکر تھا اور دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس میں تقریباً ہماری سپاہ گم ہو گئی ایک لحاظ سے، لیکن ہوش نہیں گم ہونے دیے، اور ایک موقع آیا کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو میں علم تھام لیا، علم کو گرنے نہیں دیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو علم گردن اور کندھوں کے سہارے اس کو پھر بھی سنبھالے رکھا، اور پھر ایک کافر نے آ کے جب وار کیا تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر بیان کر رہے تھے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ دونوں بازو بھی کٹ گئے اور انہوں نے علم نہیں گرنے دیا، تو اس لیے ان کو جعفر طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، 2 پروں والا، تو اس وجہ سے ان کا یہ لقب بھی مشہور ہوا۔ اچھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 3 دن کے بھوکے تھے، تو لشکر کے ایک سائڈ پہ کچھ کھانے والے تھے، اونٹ کا گوشت کا ایک پیس اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ علم گرتا تھا، اٹھتا تھا، انہوں نے دیکھ لیا تو سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے، وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا، تو علم بردار سپہ سالار خود تھا، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، تو عبداللہ نے
وہ گوشت کا ٹکڑا ادھر ہی چھوڑا، 3 دن کے بھوکے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس یا اپنے نفس کی خاطر دنیاوی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا، اور اسی طرح بھوکے وہ دوڑ پڑے، اور ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، اور ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا، اور جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تیر تلوار یا برچھی کا زخم نہیں تھا، وہ گرتے ہی شہید ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ اچھا، یہ دشمن کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جس کے ساتھ یہ اس وقت کنفرنٹ کر چکے تھے۔ یہ تمام تر نفری زیادہ تر جو ہے اس میں عیسائیوں کی تھی، اور جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے، اور اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے، اور ان کا انداز جو ہے وہ لٹھ بازوں والا نہیں تھا، یعنی وہ پراپر تلوار بازی کر رہے تھے اور خوبصورت پیشہ ورانہ انداز سے لڑ رہے تھے۔ مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک موقع آیا کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے پریشر میں آ کر مارکے سے نکل بھی گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے، قریب ہی کہیں موجود رہے، اور باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 کے گروپس میں اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ اچھا، جنگی مبصرین نے یہ لکھا ہے کہ غسانی مسلمان غسانی لوگ جو قبیلہ تھا، مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اگر وقتی طور پہ مسلمان افراتفری کا شکار بھی ہوئے تو اسے غسانی یا رومن فائدہ نہیں اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی شاید ایک چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا، یعنی تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور اب مجاہدین میں ظاہر ہے وقتی طور پہ کچھ تھوڑی سی بے دلی یا بد دلی یا ڈپریشن، مایوسی نظر آنے لگی، کیونکہ علم کا تیسری بار گرنا شاید ان کی نظر میں اس لیے اچھا شگون نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف 3 سپہ سالار ہی نامزد فرمائے تھے، لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بھی ہدایات جاری فرمائی تھیں کہ اگر یہ 3 سپہ سالار شہید ہو گئے تو پھر آپ اپنا سپہ سالار خود مقرر کرنا۔ تو علم گرا ہوا تھا، جو وقتی طور پہ شاید آپ کہیں کہ مشکل کی نشانی تھی، لیکن ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا کہ اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ اچھا، مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائے تو 4تھا سالار جو ہے اس کا انتخاب مجاہدین خود مل کے کریں۔ اب ثابت کی نظر اسی اثناء میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو قریبی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف 3 مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عسکری جواہر اور جذبے تو دیکھے ہوئے تھے، اس سے کون واقف نہیں تھا۔ انہوں نے علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی کہا کہ بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں ابھی اس کا مستحق نہیں۔ خالد نے علم لینے سے انکار کر دیا۔
اچھا دوستو، لڑائی کا زور کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ثابت نے للکار کر مجاہدین سے کہا کہ خالد سے کہو کہ علم اور سپہ سالاری لے لے۔ بیشتر مجاہدین خالد کی عسکری قابلیت سے واقف تھے اور قبیلہ قریش میں ان کی حیثیت سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ تو ہر طرف سے آواز اٹھنے لگی، خالد خالد خالد۔ تو جب یہ آوازیں بلند ہونے لگیں اور ساتھ ہی لوگوں نے کہا بھی کہ خالد ہمارا سپہ سالار ہے، تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ اچھا دوستو، اس وقت یہ سارا ہو رہا ہے تو ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر یہ فرمایا کہ اب جعفر جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے اور بڑی دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پہ مسجد نبوی میں 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے فرمایا کہ اب علم خالد بن ولید نے سنبھال لیا ہے، یعنی اس کو سپہ سالار لوگوں نے بنا دیا ہے، اپنے منتخب کر لیا ہے، اور یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو وہیں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار بیٹھے بیٹھے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب، یعنی سورڈ آف اللہ کا لقب دیا تھا، جو بعد میں مدینے پہنچ کر بھی پھر دوبارہ آمنے سامنے بھی دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، تو انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، اور خود بھی بھاگ دوڑ کر لڑتے بھی رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے ان مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ آج غسانی جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑ، کیونکہ غسانی جو تھے اس وقت صورتحال سے سخت خوفزدہ تھے۔ وہ چھوٹے سے مسلمانوں کے لشکر سے غسانی اور رومن جو ہے وہ پسپا ہو چکے تھے، اور تیروں کی بچھاڑ دونوں طرف سے اب برسنے لگی، یعنی دور فاصلہ انہوں نے ڈس انگیج کر لیا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری کی بھی کیفیت دیکھی، تو اب ان کے سامنے بھی صورت یہی تھی کہ مارکے کو یا جنگ کو مزید طول دینے کے بجائے دشمن اگر پسپا ہو رہا ہے تو اس کو پسپا ہونے دیا جائے، کیونکہ اس کو اس صورتحال میں چیز کرنا، اس کا پیچھا کرنا، اور وہ دشمن اپنے علاقے میں تھا، دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی، ری انفورسمنٹ بھی مل رہی تھی، اور خالد چونکہ خود پسپا ہونا نہیں چاہتے تھے، تو دشمن کی پسپائی جو ہے وہ اس وقت سوٹ کر رہی تھی جنگی نقطہ نظر اور حالات کے تناظر میں۔ لیکن خالد نے اس لیے بھی پسپا نہ ہونے کا فیصلہ کیا کہ اگر پسپا ہوتے ہیں یا اس مشکل صورتحال میں تو دشمن پھر تعاقب میں آئے گا، تو جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ سوچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا، اور وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے، اور یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی اور رومن عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے، اور مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں، اور حدیث شریف بھی اس پہ ہے، کہ اس وقت تک خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ دوستو امیجن کریں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 9 تلواریں ایک کے بعد اتنا وہ لڑے اور اتنا دشمن کے اوپر قہر بن کے ٹوٹے کہ 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں، اور پھر بھی وہ مرد نر ڈٹا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر، کمزور کر کے پھر ڈس انگیج ہونا چاہتے تھے، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بل بوتے پر دلیرانہ حملے کیے، اور حملے اور حلے کی شدت، جو حلہ تھا اس کی شدت نے پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین اس غیر معمولی دلیری سے مروب ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، پسپا ہو گئے، ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو بھی
جہنم واصل کر دیا۔ دوستو، اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور پھر وہ منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اس لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے، اور انہوں نے کر لیا، اور مجاہدین کو پھر اس کے بعد واپسی کا حکم دیا۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی برتری قائم رہی، قلیل لشکر کی برتری ایک کثیر تعداد کی فوج کے اوپر دھاک بھی بیٹھ گئی اور برتری بھی قائم ہوگی۔ اب مجاہدین جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے شاید مجاہدین کو وہاں پہ تانے بھی دینے شروع کر دیے کہ شاید یہ خدا نخواستہ پسپا ہو کر آئے ہیں۔ خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تمام رویداد پیش کی تو لوگوں کے جو تانے بھی بلند ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بآواز بلند فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ میدان جنگ کے فاتح ہیں، بھگوڑے ہیں نہیں ہیں، یہ بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن ہشام اور واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے، سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اور اس کے بعد دوستو، یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ دوستو، یہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جتنی بھی جنگیں تھیں مسلمانوں کی کفار کے خلاف زبردست تھیں، لیکن اس جنگ کے بڑے دور رس اور دیر پا نتائج ملے۔ وہ اس لیے کہ محض 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر پہ سبقت پائی، فتح حاصل کی۔ اس سے رومن پہ بھی دھاک بیٹھ گئی، فارس پہ بھی، اور کرسچن عیسائی جو تھے ان پہ بھی، اور یہودیوں پہ بھی، گرد و نواح میں جتنی بستیاں تھیں ہر طرف مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، اور پتہ لگ گیا کہ مسلمان اب ایک ایسی طاقت بن کے ابھرے ہیں کہ جن کو کوئی نہ تو کمزور کر سکتا ہے نہ دبا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی تاریخ میں جنگ موتا کی اہمیت مسلمہ ہے۔ میری یہی خواہش تھی، میری یہ کوشش تھی کہ اسلامک ہسٹری یا ملٹری ہسٹری، اسلامک ملٹری ہسٹری میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اگر میں پہلی جنگ کور کروں تو جنگ موتا کو کروں، اور انشاءاللہ دوستو اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھوں گا۔ آگے انشاءاللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت ساری جنگی فتوحات ہیں اس کو بھی ہم کور کریں گے، پھر اور بھی جتنی مسلمان سپہ سالار جہاں پہ گئے، خاص طور پہ یہ وہ دور تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، پھر دور فاروقی عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خلیفہ دوم تھے، اور مسلمان کہاں تک گئے، مطلب 2/3 آف دا ورلڈ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہ 2/3 اور اس سے زیادہ ایریے کے اوپر مسلمان قابض رہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اور وہ کور کروں گا۔ اور وقت جہاں جہاں ملا، صرف پہلی یہ ولاگ ہے اس سلسلے میں، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، خود بھی دیکھیں، اپنی میموریز برش اپ کریں، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں، اپنے اسلاف کو سلام پیش کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے آپ کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں، کیونکہ یہ سب جو بھی ہے یہ بنیاد ہے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی۔ He led from the front، اور پھر آج ہم مسلمان سارے کے سارے مسلمان اللہ کے سپاہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ میرا رب جو اللہ کا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ صرف اتنا ضرور کیجئے کہ آپس میں یکجا رہیں، انتشار کا شکار نہ رہیں، ہمیشہ متحد رہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اسلامک تعلیمات بھی دیں، اپنے اسلاف کے کارنامے پڑھائیں، اور ہمیشہ اس ارض پاک پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص رہیں۔ دوستو بہت ٹائم لیا آپ کا،
لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، انسانیت کا بھی خیال رکھیے گا، اسی نعرے کے ساتھ۔ اور کوشش کریں جہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں جب میں نعرہ لگاتا ہوں تو پلیز میری گزارش ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا ہوگا اللہ کے سوا یا آپ کے گھر والوں کے سوا، ضرور پاکستان زندہ باد جب میں کہتا ہوں تو زندہ باد آپ ضرور کہا کریں۔ تو اسی نعرے کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں آج کے ولاگ کو کہ پاکستان زندہ باد۔